नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मअरूफ़ि वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज मेरा मौजू है बीवी के हकूक़ क्या हैं और कैसे अदा करने हैं। हमें भी चाहिए कि अपनी बीवी का कैसे ख्याल रखना है, हमें सोचना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि ये मौजू भी तैयार करूं। और ये आज मेरा मौजू यही है कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाया सूरत बकरा आयत नंबर 228 का कुछ हिस्सा पारा नंबर 2। अल्लाह पाक इरशाद फरमाया और औरतों के लिए भी मर्दों पर शरीयत के मुताबिक ऐसे ही हक़ है जैसा इनका औरतों पर है, और मर्दों को इन पर फजीलत हासिल है, और अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। देखो, हमें अल्लाह पाक ने ये हुक्म दे दिया जैसे मर्दों के हकूक़ हैं वैसे औरतों के हकूक़ हैं, लेकिन मर्दों को फजीलत है औरतों पे, क्योंकि मर्द हाकिम है, औरत महकूमा है। लेकिन उनका भी ख्याल रखना, हकूक़ लाजमी अल्लाह पाक ने बना दिए हैं, उनका हकूक़ भी हमारे लिए ज़रूरी है। एक हदीस मुबारक अर्ज़ करना चाहूँगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम अपने कपड़ों को धो और आपने फरमाया तुम अपने कपड़ों को धो और अपने बालों की इस्लाह करो और मिसवाक करके जीनत और पाकी हासिल करो, क्योंकि बने इसराइल इन चीज़ों का एहतमाम नहीं करते थे, इसलिए इनकी औरतों ने बदकारी की। अल्लाह के नबी ने हमें ये पैगाम दे दिया कि अपने आप को ये भी हक़ है औरत का, अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, अपने कपड़े धुले हों, साफ़ सुथरे हों, अपने बालों की इस्लाह करें, कंघा करें, साफ़ सुथरा रखें और मिसवाक करें। ये ना हो आप उसके करीब जाएं तो उसको बदबू आए, ये भी उसका हक़ है, अपने आप को साफ़ सुथरा रखें। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया बनी इसराइल कौम की जो औरतें थी इसलिए उन्होंने बदकारी की, क्योंकि वो बनी इसराइल कौम के जो मर्द थे अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखते थे। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अपने आप का ख्याल रखें, अपने का ख़ुद का, कि अपने आप को साफ़ सुथरा रखें। इससे ये ना हो कि हमारी औरत नफ़रत ना करे, उसको अच्छा लगे। और ये जामे सग़ीर सफ़ा नंबर 78 हदीस नंबर 1218। एक और हदीस मुबारक अर्ज़ करना चाहूँगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के हक़ में बेहतर हो, और मैं अपनी बीवियों के हक़ में तुम सबसे बेहतर हूँ। देखो, हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम दे दिया कि सबसे बेहतरीन इंसान, सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के हक़ में बेहतर हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं तुम में सबसे बेहतरीन हूँ अपनी बीवियों के लिए। देखो, अल्लाह के नबी ने हमें यही पैगाम दे दिया, बेहतर इंसान वही है जो अपने बीवी के हक़ में बेहतर हो। काफ़ी लोग होते हैं अपने दोस्तों के साथ बेहतर होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं अपने कारोबारी मामलात में लोगों के साथ बेहतर रवैया इख्तियार करते हैं, क्योंकि वो उससे दूर ना हो जाएं। जो हमारी घर की औरत है, हमारी बीवी है, उस पर भी हमारा हक़ है कि हम उसके साथ बेहतर रहें और प्यार मोहब्बत के साथ रहें, उसका ख्याल रखें हर हवाले से। एक और हदीस मुबारक अर्ज़ करना चाहूँगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई मुसलमान मर्द शौहर किसी मुसलमान औरत यानी कि बीवी से नफ़रत ना करे। अगर इसकी एक आदत ना पसंद है तो दूसरी पसंद होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है, क्योंकि अगर बीवी की कोई बात ना पसंद हो, बुरी लगे, अच्छी नहीं लगती, उसकी कोई आदत तो होगी, उसको आप पसंद करके उसके साथ प्यार मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारें। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, किताब उर्रिदा हदीस नंबर 1469। एक और हदीस मुबारक अर्ज़ करना चाहूँगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपनी बीवी के बुरे अखलाक पर सब्र किया तो अल्लाह ताला इसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मुसीबत पर सब्र करने की मिसल अजर अता फरमाएगा। देखो, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई बंदा किसी इंसान की बीवी बुरे अखलाक वाली है तो वो उसके बुरे अखलाक पर सब्र करे। अगर वो बुरे अखलाक पर सब्र करेगा तो अल्लाह ताला हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसे वो मुसीबत में मुब्तला, अल्लाह ताला ने उनको इम्तिहान में डाला तो उन्होंने सब्र किया को उनको इतना ज़्यादा अजर मिला। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो इंसान अपनी बीवी के बुरे अखलाक पर सब्र करेगा तो अल्लाह ताला हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम वाला अजर उसको देगा। सुभान अल्लाह। अगर कोई औरत अपने शोहर के बुरे अखलाक पर सब्र करे तो अल्लाह ताला इसे फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया के अजर के मिसल अजर अता फरमाएगा, क्योंकि वो हज़रत आसिया जो थी वो मुसलमान थी, तो जो फ़िरौन था वो काफिर था, ज़ालिम था,
لیکن وہ اس کے ظلم پہ صبر کرتی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مرد جو بلکہ عورت کسی مرد اپنے مرد کی برے اخلاق کی وجہ سے صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو حضرت آسیہ کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ کتاب الکبائر صفحہ نمبر 206۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کام کرتے تھے، جیسے کافی دفعہ ضرورت ہوتی ہے، ایک عورت کوئی کام کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کام کرتے تھے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نالین مبارک خود گانٹھتے اور کپڑوں میں پیوند لگاتے اور وہ سارے کام کیا کرتے تھے جو مرد اپنے گھروں میں کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنے کپڑوں کو پیوند خود لگاتے، اپنے جوتے خود مرمت کرتے، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جھاڑو بھی دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی درس دیا، ہمیں بھی چاہیے اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بیویاں زیادہ ہوں تو ان کے ساتھ کام کرنے میں ہاتھ بٹائیں، ان کے ساتھ کام کرنے میں کام کرا لیا کریں۔ تو یہ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، حدیث مبارکہ حدیث نمبر 25396۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تم جتنا خرچ کرتے ہو اس کا اجر دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جتنا تم خرچ کرتے ہو اس کا اجر دیا جائے گا، حتیٰ کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو اس کا بھی اجر ملے گا۔ سبحان اللہ! دیکھو، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ بھی ڈالا کرو، اس کا بھی اجر آپ کو ملے گا۔ اس سے پیار بڑھتا ہے اور یہ نفرتیں ختم ہوتی ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الجنائز حدیث نمبر 1295۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل ایمان والوں میں سے وہ بھی ہے جو اعلیٰ اخلاق والا۔ سبحان اللہ! اللہ کے نبی نے فرمایا کامل ایمان والا وہ ہے جو اعلیٰ اخلاق والا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اور جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ نرم طبیعت ہے۔ سبحان اللہ! اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی کامل ایمان والا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ نرم طبیعت رکھتا ہے اور جو اعلیٰ اخلاق والا ہو۔ یہ ترمذی شریف کتاب الرضا حدیث نمبر 1165۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندے نے نکاح کر لیا تو اس نے آدھا ایمان مکمل کر لیا اور باقی آدھا ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے۔ دیکھو، شادی جو ہے، یہ جو بیوی ہے، بیوی کا آنا یہ آدھا ایمان ہے۔ اگر اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے شادی کر لی اس نے آدھا ایمان اپنا مکمل کر لیا اور آدھا ایمان اپنا تقوی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ چلے، اور اس کا آدھا ایمان اور مکمل ہو جائے گا، اس کا ایمان پورا ہو جائے گا۔ یہ بہقی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ کسی نے بارگاہ رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جب کھائے تو اسے بھی کھلائے، لباس پہنے تو اسے بھی پہنائے، اس کی برائی بیان نہ کرے، اگر کوئی کسی قسم کی غلطی کمی بیشی ہو جائے تو ہلکی پھلکی مارے، چہرے پر نہ مارے، اور قطع تعلق بھی گھر کے اندر ہی کرے نہ کہ باہر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بیوی کا یہ حق ہے، جو چیز کھاؤ، اچھی چیز کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جتنے اعلیٰ قسم کے کھانے کھائیں تو اسے بھی ساتھ کھلائیں، اگر جو کپڑے خوبصورت آپ خود پہنیں تو اس کو بھی پہنائیں۔ تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی برائیاں بیان نہ کریں، کوئی کسی قسم کی کوئی غلطی کمی بیشی ہو اس کی بیان نہ کرتے پھرتے رہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری بات، بلکہ چوتھی بات یہ ہے، اگر کبھی اس سے کوئی غلطی کمی بیشی ہو جائے اس کو ہلکی تھوڑی بہت ماریں، یا کوئی کبھی بندہ تھپڑ مار دیا تھوڑا بہت، اور منہ پہ اللہ کے نبی نے فرمایا بالکل نہیں ماریں۔ اور کبھی اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے، اگر اس سے ناراض ہوں، قطع تعلق کریں، تعلق گھر کے باہر نہ کریں، گھر کے اندر ہی رہ کر صرف ناراضگی کا اظہار کریں لیکن باہر نہ جائیں تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو اتنا دن۔ یہ سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، کتاب النکاح حدیث نمبر 1850۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص
اپنی عورت کے نفقہ میں فراغی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن غنی فرمائے گا اور جنت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دوستی عنایت فرمائے گا۔ دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنی عورت کے ناو نفقہ کھانے پینے میں فراغی اچھی اچھی چیزیں لے کے آئے گا، زیادہ دے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے غنی کر دے گا، وہ امیر ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ بھی فرمایا کہ جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوست ہوگا۔ دیکھو کتنا بڑا انعام، اور پہلے بھی گھر میں بھی خوشحالی ہوگی جب بیوی کو کھانے پینے کی اچھی چیزیں دے گا، گھر میں اچھی چیزیں لے کے آئے گا اپنی بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، وہ بھی خوشحال ہوگی، گھر بھی خوشحال ہوگا۔ آگے اجر قیامت والا دن اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوست بنا دے گا۔ سبحان اللہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک اور عرض کرنا چاہوں گا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیوی بچوں کا فکر کرنا اور ان کے آرام و سکون کے لیے کوشش کرنا۔ وہ فرماتے ہیں بیوی بچوں کے لیے کوشش کرنا یا اچھی اچھی چیزیں لے کے آنا یا آرام و سکون کے لیے کوشش کرنا، وہ فرماتے ہیں راہ خدا میں جہاد کرنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، جو انسان تلوار لے کر کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے جاتا ہے جہاد پہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ جہاد کے برابر ہے جو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے یا ان کے آرام کے لیے کوشش کرے۔ اور حلال رزق کے لیے کوشش کرنا اور دین کی طرف رہنمائی کی کوشش کرنا شوہر پر فرض ہے۔ وہ فرماتے ہیں جو حلال رزق کی کوشش کرنا اور دین کی طرف ان کی رہنمائی، ان کی اچھی تربیت، ان کو اچھی باتیں سکھانا، یہ ہر مرد کے لیے، شوہر کے لیے فرض ہے۔ یہ احیاء علوم شریف جلد نمبر 2۔ ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، حضرت عمر بن حکم رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک لونڈی، میری ایک غلام ہے جو بکریاں چرا رہی تھی ایک دن، تو وہ جب میں وہاں گیا تو دیکھا ایک بکری کم ہے، تو میں نے اس سے پوچھا ایک بکری کہاں ہے؟ تو وہ بولے اسے بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تو مجھے غصہ آیا، میں نے اس کے منہ پر ایک تماچا مارا، ایک تھپڑ مارا، کیا عرض کی کیا میرے ذمے ایک غلام آزاد کرنا ہے واجب ہے، کیا میں اس کو آزاد کر دوں؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی کیا میں غلام آزاد کروں؟ اب میں نے کیا اس پہ جو تکلیف دی ہے اس کو، اپنے غلام کو، ہماری بیوی بھی ہماری نوکر، ہماری غلام ہوتی ہے، اور جو لونڈیاں ہوتی تھی وہ بھی غلام ہوتی تھی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ایک غلام آزاد کرنا واجب ہے۔ پھر اس نے کہا ایک غلام آزاد کرنا واجب، میں اس کو آزاد کر دوں؟ انہوں نے پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ سے کیا میں اسی کو آزاد کر دوں جو غلام مجھ پہ واجب ہے آزاد کرنا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کو بلا کر فرمایا اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ کے نبی یہ جاننا چاہتے کہ وہ کیسا ذہن، کیسی سوچ رکھتی ہے، کیا پکی مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے، کیا صورتحال ہے؟ تو وہ بولی، اس نے عرض کی اللہ کے نبی آسمان پر ہے اللہ پاک۔ تو پھر آپ نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ وہ بولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے آزاد کر دو۔ دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تو نے اس کو تھپڑ مارا، اس کو تکلیف دی، تو یہ جو غلام ہے یہ آپ کی نوکرانی ہے، اس کو آزاد کر دیں، یہ حق ہے۔ اگر ہمیں کبھی غلطی سے ہو جائے، ہمیں اس سے معافی مانگنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، وہ بھی ہماری ایک حصے دار ہے ہماری زندگی کی۔ یہ موتا امام مالک کتاب العتق حدیث نمبر 1379۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک دن ایک آدمی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اپنی بیوی کی شکایت کی غرض سے حاضر ہوا۔ جب دروازے پر پہنچا تو اسے اندر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی کچھ تیز کلامی کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنے دل میں سوچ کر واپس لوٹنے لگا کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا اور یہاں بھی وہی معاملہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ اس کو واپس بلایا اور پوچھا کہ تو کہنے کیا آیا تھا، تو کس کام کے لیے آیا تھا؟ وہ بولا میں تو اس ارادے سے آیا تھا کہ میں اپنی بیوی کا شکوہ آپ رضی اللہ عنہ کو کروں، مگر آپ رضی اللہ عنہ کے گھر کا معاملہ معلوم ہوا تو میں واپس جانے لگا۔ اس نے سوچا وہ تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ میں اپنی بیوی کی جا کر شکایت کروں گا۔ آگے دیکھا حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ باتیں کر رہی تھی، اونچا اونچا بول رہی تھی۔ اس نے کہا یہاں پہ بھی وہی معاملہ ہے۔ پھر میں واپس جانے لگا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بلا لیا کہ واپس آ جا۔ تو پھر جیسے واپس آیا تو اس نے کہا کہ میں تو یہی شکایت کر لیے آیا تھا، لیکن آپ کا گھر کا بھی معاملہ وہی ہے، تو اس لیے میں واپس جانے لگا۔
آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے ذمے اس کے کچھ حقوق ہیں، کیونکہ ہمارے ذمے اللہ کے اللہ کے نبی کے صحابی فرما رہے ہیں کہ ہمارے ذمے ان کے کچھ حقوق ہیں، ہم نے ان کو ادا کرنا ہے۔ تو وہ خاموش ہو گیا، وہ سننے لگ گیا، جس کی وجہ سے میں اس سے درگزر، وہ فرماتے ہیں جس کی وجہ سے میں اس سے درگزر فرماتا ہوں۔ تو وہ فرمانے لگے سب سے پہلا ایک حق یہ ہے، وہ میرے اور دوزخ کے درمیان آڑ ہے، اس کی وجہ سے میرا دل حرام سے بچا رہتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ ہمارے درمیان، دوزخ کے درمیان یہ آڑ ہے، اس کی وجہ سے ہمارا دل جو ہے نا غلط کام سے بچتا ہے، اس سے ہم پیار کرتے ہیں، اس پیار کی وجہ سے غلط کام سے ہم بچ سکتے ہیں۔ دوسرا انہیں فرمایا جب میں باہر جاتا ہوں تو وہ میرے مال و متاع کی رکھوالی کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جب میں کسی جگہ پہ باہر چلا جاتا ہوں یہ میرے گھر کی رکھوالی کرتے، خیال کرتی ہے، یہ سنبھالتی ہے ہر چیز کو۔ تیسری چیز وہ فرماتے ہیں یہ میرے دھوبی کا کام کرتی ہے، یہ میرے کپڑے دھوتی ہے، اور جب میں نہیں ہوتا اور جب مجھے کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے یہ صاف ستھرا کپڑے مجھے فوراً دیتی ہے۔ چوتھی چیز انہوں نے فرمایا یہ میری اولاد کی پرورش کرتی ہے، یہ مجھے بچے بھی میرے پالتی ہے، ان کی صحیح معنی پرورش کرتی ہے۔ اور پانچویں بات انہوں نے فرمایا یہ میرا کھانا بھی بناتی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا یہ سب فوائد تو مجھے بھی ملتے ہیں، لہٰذا جیسے آپ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے درگزر کرتے ہیں میں بھی آئندہ ایسے ہی کروں گا۔ تو وہ یہ کتاب کا نام ہے شوہر اور بیوی کے حقوق، صفحہ نمبر 169۔ انہوں نے فرما دیا صحابہ کرام نے کہ آپ بھی ایسے کیا کریں اور اپنی بیویوں کا خاص خیال رکھا کریں اور ان کے حقوق ادا کیا کریں۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خوب جانتا ہوں جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہچانتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم۔ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ تعالیٰ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک نہیں لیتی۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم نام نہیں لیتے۔ اس سے معلوم یہ ہوا اگر کبھی ہماری بیوی ناراض ہو جائے اس پہ یہ نہیں کہنا چاہیے، لاٹھی نہیں اٹھا لینی چاہیے، اس کو مارنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ پیار سے اس کو سمجھانا چاہیے۔ یہ میرۃ المراجع جلد نمبر 5 حدیث نمبر 3106۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ میں ایک سفر پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگائی، اور میں دوڑ میں آگے نکل گئی، پھر جب میں کچھ بھاری ہو گئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے، اور فرمایا یہ اسی دن والی جیت کا بدلہ ہے۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دے دیا کہ بیوی کے ساتھ پیار محبت سے رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ لگا لیا، ایک دن وہ ساتھ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ لگا لیا کہ دوڑ لگاتے ہیں۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ کچھ دن کے بعد جب تھوڑی سی وہ موٹی ہو گئی تو پھر دوڑ لگائے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہو گئے۔ دیکھو اتنا پیار محبت کا درس دیا، کیونکہ جیسے کسی ساتھی کسی دوست کے ساتھ زندگی جینی ہوتی ہے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں درس دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہو گئے، آپ نے فرمایا یہ اسی دن کا بدلہ ہے جس دن تو مجھ سے آگے ہو گئی تھی، آج میں آگے ہو گیا ہوں۔ یہ میرۃ المراجع جلد نمبر 5 حدیث نمبر 3112۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دروازے پر کھڑے ہو جاتے، میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے، اور حبشی بچے مسجد میں نیزہ بازی کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی چادر سے پردہ کراتے تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھپ کے ان کا کھیل دیکھوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے کھڑے رہتے حتیٰ کہ میں خود چلی جاتی اپنی مرضی سے۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے اور اپنا کپڑا تان لیتے، پیچھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آ کر دیکھتی وہ نیزہ بازی کھیلتے مسجد کے صحن میں، مسجد کے اندر نہیں مسجد کے صحن میں وہ نیزہ بازی کھیلتے، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کو دکھاتے، وہ جب تک وہ فرماتی ہیں جب تک میں خود نہ چلی جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے منع نہیں کرتے۔ ہمیں یہی درس دیا گیا کہ ہم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہیں، ان کا خیال رکھیں، کیونکہ ان کے اندر بھی دل ہے،
وہ بھی پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہیں، اور ہمیں ان کو احساس دلانا چاہیے کہ ہم اپنے ہیں اور آپ کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں۔ تو حضور پاک مجھے کچھ نہیں کہتے تھے۔ یہ میرات المناجی جلد نمبر 5 حدیث نمبر 3105۔ ہمیں بھی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنی بیویوں کا خیال رکھیں اور ان کا حق ادا کریں، جتنے ان کے حقوق ہیں ہم ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر و ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔